अस्सलामु अलैकुम। रीम विजनरी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा कज़न आमिर इलेक्ट्रॉनिक का काम जानता था। एक दिन वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा बाल संवार रहा था कि सामने वाले घर से एक लड़की ने आवाज़ देकर बुलाया। ये अनवर साहब की बेटी सोनिया थी। इसके वालिद फौत हो चुके थे। कोई बड़ा भाई ना था। इसने आमिर को बुलाकर कहा कि हमारा टीवी ख़राब है, आप ठीक कर दीजिए। वो अपना सामान लेकर इसके घर चला गया। मामूली सा नुक्स था, दुरुस्त कर दिया। काम की उजरत भी नहीं ली। सोनिया और इसकी माँ आमिर की मशकूर हुई। कुछ दिनों बाद सोनिया दोबारा आई। आज फिर टीवी ख़राब हो गया था। आमिर ने जाकर इसे दोबारा ठीक कर दिया। इस तरह दोनों की जान पहचान हो गई। एक दिन सोनिया की अम्मी खाला जमीला ने आमिर को अपने घर से निकलते देख लिया। इसने बेटी से बास बरस की, वह मुकर गई, लेकिन माँ को शक पड़ गया। लिहाजा वो आमिर के घर गई, इसकी माँ को जाकर बता दिया। माँ ने आमिर को समझाया, लेकिन इसने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया कि जवानी दीवानी कही जाती है। लड़की को भी माँ की बेवकी का पास न रहा था। जब आमिर कहता आओ घूमने चलें, वो इसके साथ चली जाती और दोनों शहर से दूर पार्कों में घूमते फिरते थे। ये एक दिन का मामला ना था, रोज़ की बात थी। आमिर रोज़ ही दुकान से गायब हो जाता था। एक दिन चचा असगर ने उनको बाजार में घूमते देख लिया तो आकर चचा आसिफ को बता दिया। चचा आसिफ ने बेटी को आड़े हाथों लिया, इसे इतना मारा कि हद कर दी। ये मंजर सोनिया अपने घर की बालकनी से देख रही थी। चचा का खुशियों भरा घर था, लेकिन अब जैसे किसी की नज़र लग गई थी। इनके घर का सुकून सोनी की वजह से बर्बाद हो गया। परेशानी का आलम रहने लगा। ख़ास तौर पर बहनें अपने भाई की फिक्र में घुलने लगी। मगर ये दोनों बाज ना आए। जब मौका मिलता बाहर मिलने चले जाते। इत्तेफाक ये भी कि चचा के कुछ जानने वाले देख लेते और कभी सोनिया का कोई रिश्तेदार इसकी माँ को खबरदार करने आ जाता। सोनिया की माँ भी इस वजह से बेहद दुखी हो गई थी कि खाविंद का साया सर पर न था। लड़की को कौन संभालता। एक दिन सोनिया के रिश्ते के मामू ने इसे आमिर के साथ देखा तो आकर इसकी माँ को बताया। माँ बेचारी सिवा शर्मिंदा होने की क्या कर सकती थी। वो कोई बहाना भी न बना सकी। इसने कहा भाई साहब आप फिक्र न करें, आज के बाद मैं अपनी लड़की का घर से बाहर निकलना ही बंद कर दूंगी। सोनिया घर आई तो माँ मरने मारने को तुली हुई थी। पहले तो इसने लकड़ी उठाई और लड़की को धनक कर रख दिया। जब वो रोने से सकने लगी तो माँ भी रोने लगी और झोली फैलाकर फरियाद की कि ए बेटी, खुदा के लिए मेरी बेवकी का लाज रख ले, मेरी इज्जत का ख्याल कर, यूँ इज्जत को सरे बाजार नीलाम न कर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और तुम्हें तुम्हारे मरे हुए बाप का वास्ता देती हूँ, मुझे जीने दो, वरना हम बदनामी के अंधे कुएं में गिर जाएंगे। लोग हमें यहाँ रहने न देंगे। जब माँ रो कर बेटी के आगे आहाजारी कर रही थी, ना अकबत अंदेश बेटी आंखें बंद करके आमिर के साथ मुस्तकबिल के सुनहरे सपने देख रही थी। इसने माँ की बातों का दिल पर बस इतना असर लिया कि अगले दिन छत पर आमिर से मिली और कहा कि अब हमारा इस तरह मिलना महाल हो गया है। क्यों ना हम किसी और जगह चले जाएं और वहाँ जाकर शादी कर लें। ये ठीक ना होगा, तुम्हारी बेवा माँ को बहुत सदमा होगा। सोनिया, हम ऐसा कोई कदम ना उठाएंगे, तुम सब्र करो। इंशाल्लाह मैं एक दिन तुमको ब्याह कर ले जाऊंगा। इस दिन सुबह 4 बजे जब चचा आसिफ नमाज के लिए उठे, उन्होंने देखा कि आमिर घर में नहीं है। तब वो इसके लिए दरवाजे पर खड़े हो गए कि देखूं किधर से आता है। इस वक्त सामने वाले घर का दर खुला और आमिर इनकी सीढ़ी वाले रास्ते से बाहर आया तो चचा ने इसे अपने घर की दहलीज पर पकड़ लिया। इसे घर में ले गए और प्यार से समझाने लगे कि बेटे, रात के वक्त किसी बीवा के घर में जाना बहुत गलत बात है। मेरे बाद तुम ही तो मेरे घर के सरबराह हो, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, मेरी तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं। इस हरकत से बाज आ जाओ। आखिर मैं तुमको कैसे समझाऊं। हिम्मत करके पहली बार आमिर ने जबान खोली और कहा, अब्बा जान, मेरी सोनिया के साथ शादी करवा दीजिए, इसमें हर्ज क्या है। वो एक गरीब बेवा की लड़की है। ये बात नहीं है बेटे, बात यह है कि वो हमारी बरादरी की नहीं है। ख़ानदान वाले मेरे साथ क्या करेंगे, ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुम पर तो इस लड़की की मोहब्बत का भूत सवार है। बेटे, मैं तुमको एक बाप की हैसियत से समझा रहा हूँ कि इस शादी का नतीजा अच्छा नहीं होगा। तेरी छोटी बहनों की शादियाँ भी हमको गैरों में करना पड़ेंगी। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। आज एक सख्त गिर बाप अपने बेटे के सामने मिन्नत समाजत से बात कर रहा था। बाप को मजबूर देखकर आमिर का दिल बैठ गया। बुझी हुई आवाज़ में कहा,
اچھا بجان، اگر آپ کی اتنی مجبوریاں ہیں تو آپ کو مجبور نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بیٹے کا بھی اپنے باپ کے لیے کوئی فرض بنتا ہے۔ یہ بات دل پر پتھر رکھ کر اس نے اپنے باپ سے کہی تھی۔ بیٹے کی سعادت مندی پر باپ خوش ہو گیا۔ کچھ دنوں تک دونوں نے بہت صبر و ضبط سے کام لیا۔ سونیا چھت سے عامر کے صحن کو دیکھتی رہتی اور عامر اسے دیکھ کر نظریں نیچے کر لیتا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک طوفان بند تھا جو تباہی کی علامت تھا۔ انہی دنوں عامر کے والد نے اس کے لیے لڑکی تلاش کر لی جو ان کے اپنے خاندان سے تھی۔ گھر والے سمجھ رہے تھے کہ وہ منگنی کرا کر سب کچھ بھول جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ عامر نے سوچا اس سب سے نمٹنے کے لیے کیوں نہ منگنی کر لوں، ان کی پریشانی تو ختم ہو جائے، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ عامر کی منگنی دھوم دھام سے ہو گئی۔ جب سونیا کو پتہ چلا تو اس نے ماچس کی تیلیوں سے اپنا بازو اور ہاتھ کو جلایا اور رات بھر سسکتی رہی۔ جب عامر کو پتہ چلا کہ سونیا نے خود کو جلایا ہے تو وہ اس سے ملا اور یقین دلایا کہ یہ منگنی عارضی ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تاکہ گھر میں پریشانی ختم ہو۔ میں بعد میں منگنی توڑ دوں گا اور شادی تم ہی سے کروں گا۔ عامر کے یقین دلانے پر سونیا کی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ سونیا کی ماں نے انہیں ملاقات کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی دل میں ٹھان لی کہ اب سونیا کو اس کی گھر کا کرنا ہے۔ وہ اس مشن پر نواب شاہ چلی گئی جہاں اس کی بہن کا گھر تھا اور اس کا بیٹا کبھی کبھی آتا تھا۔ اسے بھی سونیا پسند تھی۔ وہ بہن سے منگنی کی تاریخ لے آئے اور سونیا کو بتایا۔ وہ رونے لگی۔ کہا، امی جان، جب آپ جانتی ہیں میں عامر سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ میری منگنی کی تاریخ کیوں طے کر آئی ہیں؟ میں بھی آپ کی بھانجے سے شادی نہ کروں گی۔ پگلی، جب عامر نے منگنی کر لی ہے تو کس آس پر بیٹھی ہے؟ وہ لوگ ہمیں کمتر جانتے ہیں۔ آصف صاحب کبھی اپنے بیٹے کا رشتہ تم سے نہ کریں گے۔ ان خیالات سے اپنا دل و دماغ صاف کر لے۔ اپنی زندگی اور میری مجبوریوں کے بارے میں سوچ کہ ہم نے بھی جینا ہے۔ یوں ماں نے کہہ سن کر اسے قائل کر لیا۔ ان دنوں سونیا کے گھر کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ ایک بہن شادی شدہ تھی، گھر میں بیوہ ماں سلائی کرتی اور دوسرا کوئی کمانے والا موجود نہ تھا۔ اس کے باوجود سونیا نے عامر کو کبھی اپنی مالی مشکلات نہ بتائیں۔ ایک بار عامر نے خود کچھ رقم دینی چاہی کیونکہ وہ ان کے حالات جانتا تھا، لیکن سونیا نے لینے سے انکار کر دیا۔ بولی، مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تو مجھے مالی امداد دے کر میری نظروں سے نہ گراؤ۔ غرض بہت اصرار پر بھی اس نے رقم نہ لی۔ جب گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تو مجبور اس نے ایک گورنمنٹ فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ عامر کو پتہ چلا تو وہ فیکٹری گیا اور کہا کہ تم نے یہاں کیوں ملازمت کی ہے جبکہ میں ہوں تمہارے ساتھ؟ جو ضرورت ہے مجھ سے کہو، میں پوری کر دوں گا۔ یہ بہت نامناسب بات ہے عامر، تم نے میرے گھر والوں کا ٹھیکہ تو نہیں لیا؟ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر کا خرچہ تم چلاتے ہو تو ہم کتنے رسوا اور بدنام ہو جائیں گے، لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ سونیا غریب ضرور تھی مگر بہت خوددار تھی۔ فیکٹری میں ملازمت کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اب عامر اسے وہاں جا کر مل لیتا تھا اور روز چھٹی کے وقت اسے اپنے ساتھ لے آتا تھا۔ ایک روز جبکہ سونیا کی ماں نواب شاہ گئی ہوئی تھی، رات کے وقت سونیا نے اسے بلا لیا۔ ماں جاتے ہوئے اپنی شادی شدہ بیٹی عرفانہ کو سونیا کے پاس رہنے کا کہہ گئی تھی۔ رات کے 2 بجے اتفاقاً عرفانہ کی آنکھ کھلی تو اس نے عامر کو چھت پر سونیا کے ساتھ باتیں کرتے پایا۔ اسے عرفانہ نے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ جاتے ہوئے عامر نے سونیا کو قسم دی کہ تمہاری باجی تم پر غصہ کرے اور جو بھی غصے میں کہیں تم جواب نہیں دینا بلکہ چپ رہنا، کیونکہ تم لوگوں کو آواز اونچی ہوئی تو ہمارے گھر تک باتیں سنائی دیں گی۔ والد صاحب کی آنکھ کھل جائے گی، وہ اٹھ گئے تو وہ کچھ ہو جائے گا جو ابھی تک نہیں ہوا۔ ابھی عامر سیڑھیوں سے نیچے اتر ہی رہا تھا کہ دونوں بہنوں میں زبردست لڑائی ہو گئی۔ عرفانہ نے عامر کو بد دعائیں دیں تو سونیا اس سے لڑ پڑی۔ چونکہ دونوں بہنیں اپنی چھت پر لڑ رہی تھیں اس لیے ان کی آواز صحن اور گلی میں تو کیا، آس پڑوس کے گھروں میں بھی یہ شور شرابہ سنائی دے رہا تھا۔ جب لوگوں نے خالہ جمیلہ کے گھر سے شور کی آواز سنی تو سارا محلہ جاگ اٹھا۔ اسی وقت عامر گھر میں داخل ہوا۔ اس کے والد بھی جاگ گئے۔ کہا، عامر، آج تم نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ محلے والوں نے آدھی رات کو خالہ جمیلہ کا دروازہ بجایا اور پوچھا، بہن جی کیا بات ہے؟ تبھی عرفانہ آگے بڑھی اور محلے داروں سے کہا کہ وہ جو سامنے آصف صاحب رہتے ہیں ان کا لڑکا عامر ہمارے گھر کودا تو ہم ڈر گئے۔ امی بھی نواب شاہ گئی ہوئی ہیں اس لیے ہم نے شور مچایا ہے۔ اس وقت سونیا چپ کھڑی رہی۔ لوگ چچا آصف کی طرف آئے
صبح تک ایسے ہی شور رہا اور دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ سونیا کے دل میں اس الزام پر اپنی بہن کے خلاف غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ صبح سویرے بہن کے سسرال چلی گئی اور اپنے بہنوں سے کہا، دولہا بھائی، رات باجی سے ملنے کوئی شخص آیا تھا، میں نے اسے صرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، شکل نہیں دیکھ سکی۔ جب میں نے عرفانہ باجی سے پوچھا کہ کون آیا تھا تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا۔ میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ اپنی بیوی کا دھیان رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ گھر آ گئی۔ سونیا بدلی کی آگ میں اندھی ہو کر اپنی بہن کا گھر اجاڑنے کے در پہ ہوئی۔ کون سا شوہر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں برداشت کر سکتا ہے؟ دولہا بھائی صاحب تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور اس وقت عرفانہ سے باز پرست کو پہنچ گئے۔ آتے ہی بیوی کے بال پکڑ لیے اور کہا، بتا کون آیا تھا آدھی رات کو تجھ سے ملنے؟ مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا، عرفانہ نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا۔ اس قدر چیخ و پکار ہوئی کہ محلے والے پھر سے جمع ہو گئے۔ وہ عامر کے گھر گئے اور کہا کہ ایک عورت کو تمہاری وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، اگر تم چاہو تو اس کا گھر اجڑنے سے بچا سکتے ہو۔ تم بھی بہنوں والے ہو، کسی پر ناحق ظلم ہو رہا ہے جبکہ قصوروار تم اور سونیا ہو۔ تم جا کر بتا دو کہ تم اس کی بیوی سے نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن سے ملنے گئی تھی۔ محلے والے عرفانہ اور اس کے شوہر کو چچا آصف کے گھر لے آئے۔ تبھی عامر نے کہا، بھائی، تمہاری بیوی میری بہن ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ایک بھائی جیسا ہے۔ میں سونے سے ملنے گیا تھا کیونکہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیوں اس بیچاری پر ظلم کر رہے ہیں؟ آپ سے کسی نے غلط بیانی کی ہے۔ اتنے میں سونیا بھی وہاں آ گئی۔ عامر نے اس سے کہا، سونیا، میں تم کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ اگر عرفانہ باجی نے تم کو ڈانٹا تو صحیح کیا، ان کی جگہ تمہاری امی ہوتی تو وہ بھی تم کو ڈانٹتی۔ تم نے اپنی بہن پر خواہ مخواہ الزام دھر دیا۔ اگر انہوں نے تم کو سمجھایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جھوٹ بول کر ان کا گھر برباد کرو۔ اب اپنے دولہا بھائی کو بتا دو کہ میں تم سے ملنے آیا تھا۔ جب عامر نے اسے اپنی قسم دی تو اس نے زبان کھولی اور محلے والے کے سامنے اقرار کیا کہ عامر اس کی باجی سے نہیں بلکہ اس سے ملنے آیا تھا۔ اب اس کا بہنوئی شیر ہو گیا کہ میں عرفانہ یعنی اپنی بیوی کو صرف اس شرط پر طلاق نہیں دوں گا کہ سونیا قسم کھائے اور وعدہ کرے کہ وہ کبھی عامر سے نہیں ملے گی اور عامر بھی ہمیشہ کے لیے اس سے ناتا توڑ دے گا۔ اس پر عامر کو غصہ آ گیا۔ اس نے محلے والوں سے کہا کہ اس شخص کو یہاں سے لے جاؤ، سونیا اور میرا مسئلہ ہمارے والدین کا ہے، وہی حل کریں گے۔ محلے والے سونیا، عرفانہ اور اس کے شوہر کو لے گئے۔ عامر اور سونیا علاقے میں بدنام ہو چکے تھے۔ ان کے گھروں میں کہرام مچا ہوا تھا۔ ماں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لائی تھی۔ چچا آصف گلی میں کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا بہت سے لوگ سونیا کے گھر جا رہے ہیں تو چچا نے عامر سے کہا، بہتر ہے کہ تم کہیں چلے جاؤ، مجھے آثار اچھے نظر نہیں آ رہے۔ غالباً یہ لوگ ہم سے لڑائی جھگڑے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ ان کو گاؤں سے ساتھ لائی ہے۔ یہ اس کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ عامر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن جب گھر والوں نے سمجھایا کہ خدا کے لیے کچھ دنوں کے لیے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہاں کسی کا خون ہو جائے گا۔ ماں بیچاری بیمار تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ کچھ لوگ اس کے بیٹے سے لڑنے کے لیے آئے ہیں تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی کہ بیٹا، خدا کے لیے تم کہیں چلے جاؤ۔ عامر نے سوچا کہ ماں باپ کا دل دکھانا اچھا نہیں ہے، کہیں واقعی جھگڑا نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں لاہور ماموں کے گھر چلا جاتا ہوں۔ جب یہاں کے حالات سنبھل جائیں گے تو مجھے فون کر دینا، آ جاؤں گا۔ عامر چلا گیا۔ پیچھے سونیا کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کا نکاح اس کی ماں نے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر زبردستی اپنے بھانجے سے کروا دیا۔ وہ روتی رہی، کسی نے اس کی نہ سنی۔ اسے زبردستی پکڑ کر گاڑی میں چڑھایا اور سسرالی ساتھ لے گئے۔ لڑکی کی چیخ پکار سے دولہا کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ کسی اور سے شادی کی آرزومند ہے، کبھی شادی پر راضی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن وہ شریف خاندان کا لڑکا اس وقت اپنی اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کو خاموش رہا۔ سونیا کے بہنوئی نے بڑھ چڑھ کر اس معرکے میں حصہ لیا تھا۔ جب عامر گھر واپس آیا تو پوچھا، معاملہ کا کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ چلے گئے؟ چچا جان بولے، بس بیٹے، وہ لوگ چلے گئے، وہ بہانے آئے تھے لڑکی کو، دراصل ہم ہی غلط سمجھے۔ یہ سن کر عامر جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ وہ کئی دنوں تک ایک ہی حالت میں ایک جگہ پڑا رہا۔ ماں اور بہنیں تسلیاں دیتی رہیں، لیکن چچا ہی کہتے تھے، تھوڑے دنوں کا غم ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عامر ٹھیک ہوا کہ نہیں، بس اتنا پتہ چلا کہ وہ گھر والوں سے لا تعلق ہو گیا۔ شاید اس کے لیے
یہ غم تھوڑے دنوں کا نہیں بلکہ عمر بھر کا تھا۔ سونیا کیسی زندگی جی رہی ہے، خوش ہے کہ ناخوش، نہیں معلوم، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر چچا یہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اور سونیا ایک دوسرے کو اتنا چاہتے ہیں تو بیٹے کی خوشی کے لیے صحیح ایک بیوہ کی بیٹی کو بہو بنا لیتے۔ اس میں حرج کیا تھا؟ دونوں کی شادی ہو جاتی تو ممکن ہے ان کی زندگی خوشی سے گزرتی۔ اب تک آمنہ نے شادی نہیں کی، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے ابھی تک سونے کو بھلایا ہی نہیں ہے۔